अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल 22 जनवरी है और ये एक ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए। एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ये आने वाले दिनों में बहुत सारी तस्वीर को बदल देगी। इस पे बहुत सारे उलमा के बयान, बहुत सारे और लोगों के बयान, मुसलमानों को क्या करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप जुमा की तरह जो है मस्जिद को भर दें ताकि लगे कि भाई हम भी मतलब डरे नहीं हैं, या आप ईद की तरह मस्जिदों को भर दें, या दुआएं करें, तहज्जुद पढ़ें। भाई हम इस हाल में क्यों पहुंचे हैं? अगर हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम बुनियादी चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये सारी दिक्कत है कि हमें सोल्यूशन समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हम करें क्या। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये कल का जो इवेंट्स है ये एक बिगिनिंग है। उम्मत की 80% लोग नमाज नहीं पढ़ते, 80%। और उसमें से भी जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसके भी 50% से ज़्यादा लोग फजर में गायब होते हैं। आप अगर जुमा को देखें और इशा को देखें और फजर को देखें तो ये हाल है उम्मत का। अब जो ये सजेशन दिया जा रहा है कि भाई नमाज पढ़ो, जुमा के दिन की तरह पढ़ो, ईदैन की तरह पढ़ो, या फिर ये मत करो, सफ़र मत करो, लोगों से बात मत करो, तो ये एक्चुअली एक खौफ पैदा करने वाली बात है। मुसलमान तो खैर उम्मत का लक़ब अल्लाह ने दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें सारी इंसानियत की भलाई के लिए हमने निकाला है। तो सारी इंसानियत की भलाई वाली कौम जो है आज खुद जलील हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम बुनियादी चीज़ को छोड़े हुए, एक तो सलात छोड़े हुए। बुनियादी बात यह है कि लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं और अल्लाह ताला उसको अपनी आयत बनाते हैं। तो ये आयत जो है क़यामत तक के लिए होगी। तो वसीयत क्या करते हैं ये हमें समझना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक़मान अलैहिस्सलाम सूरह लुक़मान 31 नंबर 17 नंबर की आयत है। उसमें कहते हैं, या बुनिया अकीमुस्सलात व अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे सलात कायम कर और लोगों को मारूफात का अम्र का जो है हुक्म से भी बड़ा लेवल होता है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। तो अम्र दे, हुक्म दे, किस चीज़ का? मारूफात का, और रोक मुनकरात से। व अस्बिर अला मा असाबिका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और सब्र कर इसके वजह से जो तुझे तकलीफ़ आए, और बेशक ये बड़े हिम्मत वाला काम, बड़े अज़्म वाला काम। तो ये सिर्फ सलात पे बात नहीं रुकी, दूसरी जो बात थी वो अम्र बिल मारूफ है और नही अनिल मुनकर है। अगर सारे लोग, एक तो 80% तो खैर नमाजी नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर सारे लोग नमाजी हो जाते और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते तो भी अजाब आ जाता। अभी तो जबकि सारे लोग नमाज ही नहीं पढ़ते। ये इब्न माजा की हदीस है कि अगर तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे तो अनकरीब हम तुम्हारे पर अजाब मुसल्लत करेंगे, और तुम्हारे नेक लोग दुआएं करेंगे तो दुआएं कबूल नहीं होगी। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। लोग क्लेम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, खासकर तबलीगी जमात, लेकिन एक्चुअली वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करती। और जो चीज़ वो कर भी रही है तो उसमें कुरान शामिल नहीं है, कुरान से इस्लाह नहीं है, तो इसलिए वो कामयाब भी नहीं होगा। तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना करने की वजह से
یہ وارننگ ہے عذاب کا۔ تو کل 22 جنوری کو ہم 2 عزم کر لیں۔ ایک کہ ہم صلات قائم کریں گے، صلات نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا لوگوں کو معروفات کی طرف دعوت دیں گے، دعائی اللہ کریں گے، تبلیغ کریں گے، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام ساری انسانیت تک کو پہنچائیں گے، مسلمانوں کو بھی پہنچائیں گے، خود بھی سیکھیں گے اور آگے بتائیں گے۔ یہ 2 عزم، صلات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو اس پہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ صرف صلات پہ وعدہ نہیں ہے، چونکہ اللہ کو دین محبوب ہے، اسی لیے سارے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے ان کو اتنی ساری تکلیفیں جھیلنی پڑی، بہت ساری تکلیفیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف، طائف میں اتنے پتھر مارے گئے، پورا لہو لہان ہو گئے۔ یہ کس لیے؟ صرف دین، تاکہ دین، اللہ کا پیغام ساری انسانیت کو پہنچ جائے۔ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑا چیلنجنگ کام بھی ہے، اور نہ کرنے پہ بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اللہ کا پیغام اللہ کو پہنچانا کیسے؟ جیسے رسول پہنچاتے تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے، کہ سارے انسانیت کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی ہم سب کا مالک ایک ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، اجنما ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے جنا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم وہ غلطی نہ کرنا جو اور قوموں نے کی، خاص کر کے اشارہ کیا انہوں نے کرسچن پہ، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو خدا بنا بیٹھے، انسان کو خدا بنا بیٹھے۔ تو یہ انہوں نے وارن کیا تھا، اور یہ کہا آخری خطبے میں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں پہنچائیں، جو لوگ موجود نہیں ہیں قیامت تک کے لیے ایک ذمہ داری دی۔ تو ہمیں خیر امت کا لقب بھی اسی وجہ سے دیا گیا، تاکہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور منکرات سے روکیں۔ قرآن کی آیت ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ اعراف میں 157 نمبر کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری امت کے لیے خیر لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کے لیے ہم خیر لکھ دیں گے، اور ان کے لیے بھی ہم خیر لکھ دیں گے جو اس رسول کو پائیں گے جو امی ہے۔ مطلب آنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کی گئی کہ جب وہ رسول آ جائیں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اتباع کریں گے ایسے رسول کی، ایسے نبی کی جو امی ہوں گے، مطلب جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور اس کا ذکر وہ پائیں گے کس میں؟ تورات میں اور انجیل میں۔ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے اور منکرات سے روکیں گے۔ یہ بیسس ہے دین کا، یہی ہے تبلیغ۔ معروفات اور منکرات ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے، اللہ کا پیغام سے۔ تو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام وہ پہنچائیں گے، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سنت والا ہے، ہم کلیم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا پیغام اللہ کے ان بندوں تک نہیں پہنچایا، یا نہیں پہنچاتے جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، جسے کسی نے بتایا ہی نہیں، جسے کسی نے ڈرایا ہی نہیں آخرت کے بارے میں کہ دیکھو ایک ہی ہمارا مالک ہے، ایک ہی پرمیشور ہے، اسی کے آگے کاری بن جاؤ۔ اسی سارے رسول آئے اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ قرآن میں جہاں تک وعدہ ہے حفاظت کا یا مدد کا، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ 47 نمبر کی سورہ میں 7 نمبر کی آیت میں کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے اور پھر ان کے ذریعے سارے امت سے خطاب ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سوچئے کہ وہ تو نماز کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے، پھر ان کا معاملات، ان کا اخلاق، ان کا لیول، ان کی اتباع، ان کی اللہ سے قربت اور ان کی عبادت، اس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا اسٹرگل، ان کا جہاد ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ان سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ صلاۃ و قائم کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو جد و جہد کریں گے، اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور صرف مدد ہی نہیں کروں گا، تمہارے قدم جما دوں گا، تمہیں لڑکھڑانے نہیں دوں گا۔ تو بھائی اللہ کی مدد جب آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ کی مدد جو ہے کنڈیشنل ہے، اور جو اللہ نے کنڈیشن لگا دیے، جو قانون لگا دیے، یہ قیامت تک کے لیے یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت پہ کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو ہم لاکھ دعائیں کرتے رہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں تو یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ہمیں دو عزم کرنی چاہیے 22 جنوری کو، اور لوگوں سے کروانی چاہیے، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کم سے کم یہ دو عزم کر لیں کہ اللہ میں صلاۃ نہیں چھوڑوں گا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤں گا، منکرات سے روکوں گا، لوگوں تک اللہ کا آپ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اس پیغام پہنچانے کے لیے پہلا قدم یہ بھی ہوگا کہ ہم پیغام سیکھیں گے، سمجھیں گے، عربی سیکھیں گے۔ یہ جاہلوں والا امت نہیں ہے، یہ جہالت ختم کرنے کے لیے یہ امت، قرآن جو ہے جہالت ختم کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کے لگے کہ جیسے یہ جاہلوں والی قوم، آج کی جو حالت ہے ہماری، مسلم محلے میں آپ چلے جائیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، کسی پیمانے پہ کھرا نہیں اتر رہے۔ تو یہ ہماری ڈاؤن فال جو ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اکنومیکلی پیچھے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کی علم، دین کی علم، دنیا کی علم، اس میں ہم پیچھے رہ گئے، علم میں ہم پیچھے رہ گئے، تاکہ جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقصد کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ سے ہم پریشانی میں پڑ گئے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر وہی جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کہ کہیں یوں ہی عذاب نازل کر دیں، تو یہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب یوں ہی ہلاک نہیں کر دیتا کسی بستی کو اگر رہنے والے لوگ وہاں کے مصلحون ہوں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو ٹوکنے والے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھانے والے ہوں، ایک دوسرے کی غلطی پہ بتانے والے ہوں، منکرات سے روکنے والے ہوں۔ کوئی جھوٹ بولو اسے بولے بھائی جھوٹ مت بولو، یہ گناہ ہے۔ کوئی دھوکہ دے رہا بزنس کے نام پہ، اس کے نام پہ، تجارت کے نام پہ، اسے بولو بھائی دھوکہ مت دو۔ کوئی مال ہڑپ کر رہا اسے بولے بھائی مال ہڑپ مت کرو۔ کسی نے قرض لے کر کے ہڑپ کر لیا اسے بولے بھائی کر۔ یہ منکرات سے صرف بولنا ہی کافی ہے، بولنا ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ ایون مسجدوں میں بھی جمعہ کے دن جو سب سے بڑا ہمارا اسمبلی ہوتا ہے، سارے لوگ اس دن نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، تو ہمارے بیان، ہمارے لوگوں کی جو بیان ہونے چاہیے جمعہ کے دن، خطبے ہونے چاہیے، اس میں اس بات کا فوکس ہونا چاہیے کہ لوگ صلاۃ قائم کریں۔ وہ درد ہونا چاہیے، وہ کڑھن ہونا چاہیے
وہ صلاحیت ہونی چاہیے، وہ باتیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ بھائی سننے میں کم سے کم 10 لوگ تو ایک دن میں ٹرن اپ ہو، ایک جمعہ میں 20 لوگ ہوں، ہزاروں کا مجمع ہے 10-20 بھی، تو پھر کیسی صلاحیت ہے، کیسی باتیں ہیں؟ پھر یہ بولنے والے کی فیلیور ہے کہ ہماری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یعنی ہم صرف کہانیاں سنا رہے ہیں، ہمارے اندر نہ کڑھن ہے، نہ وہ صلاحیت رہی، نہ وہ علمی لیول پہ وہ باتیں رہیں کہ ہم لوگوں کو دل و دماغ میں اپیل کر سکیں کہ بھائی صلاۃ کے بغیر زندگی کو کوئی مقصد ہی نہیں۔ آ رہے ہیں لوگ جمعہ کو، پھر غائب، ایک ہفتے آ رہے ہیں پھر جمعہ کو، پھر ہر خطبہ ہو رہا، ہر جمعہ خطبہ ہو رہا، اور بہترین بالکل انداز سے بیان ہو رہا، اب بیان کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کس کا فیلیور ہے؟ فیلیور ہمیشہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ جب سارے اسٹوڈنٹ اگر فیل ہو رہے ہیں تو فیلیور ٹیچر کا ہے۔ ہاں اگر 95% پاس ہو رہا، 5% فیل ہو رہا ہے تو پھر فیلیور اس 5% کا ہوگا، لیکن میجورٹی اگر اسٹوڈنٹ فیل ہے تو فیلیور ٹیچر کا ہوگا۔ تو بھائی جمعہ کا استعمال، یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ کا استعمال کریں، جمعہ کے خطبے میں بیان کریں، اور ایسا بیان ہو کہ کم سے کم 10 20 50 100 ٹرن اپ تو ہو نماز کے لیے۔ ہو ہی نہیں رہا ٹرن اپ، وہی ایک صف فجر میں کیسی بیان ہے، کیسی کڑھن ہے، کیسی صلاحیت ہے، مطلب کون بتائے گا، کس طرح سے بتائے گا؟ بھائی کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ اب گڑبڑ یہ ہے کہ ہم قرآن سے تعلیم نہیں دے رہے، اور نہ قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بولنا کیا ہے۔ قرآن سیلف سفیشینٹ ہے، آٹو اپڈیٹڈ وتھ ٹائم ہے، قیامت تک کے لیے اس کی بات اپیلنگ ہے، اس کی بات دل میں اترتی ہے۔ آپ قرآن سے پڑھیں، قرآن سے بتائیں، قرآن سے سمجھائیں، دل میں اترے گی بات انشاءاللہ۔ صرف قصے کہانیاں سنانے سے پھر وہ تو باہر نکلیں گے جمعہ کو، ان سے پوچھئے کیا ہوا تو ان کو خود ہی یاد نہیں رہے گا۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھے کہ ایکچولی وہ بولنا کیا چاہ رہے تھے۔ کئی بار تو ایسا بیان ہوتا ہے کہ سننے کے بعد اینڈ میں کنکلوڈ ہی نہیں کر پاتا آدمی کہ ایکچولی یہ بتانا کیا چاہ رہے تھے۔ تو میرے بھائی بنیادی چیزوں کو سدھاریں۔ حالات کبھی سازگار نہیں رہے، حالات ہمیشہ، قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے یوں ہی سوچا تھا کہ ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں گے؟ کیا تمہیں ہم آزمائیں گے نہیں؟ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے اور خوف سے۔ تو حالات ہمیشہ سے رہیں گے، لیکن اگر ہم اللہ کی ہدایت پہ چلیں، اللہ کے انسٹرکشن پہ چلیں، اللہ کے گائیڈنس پہ چلیں، تو انشاءاللہ ہمیں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو ڈے 1 سے آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو دیا تھا، یہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی 38 نمبر کی آیت ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، اور جب میرے طرف سے کوئی گائیڈنس، کوئی انسٹرکشنز، کوئی گائیڈ لائنز آئے گا، جو لوگ اس کی اتباع کریں گے، جو اس کتاب کی، اس رسول کی اتباع کریں، انہیں نہ کبھی غم ہوگا نہ کبھی خوف ہوگا۔ اسی کو الٹا کر لیں ہم کہ جو اسے غم بھی ہوگا، اسے خوف بھی ہوگا، جو لوگ رسول کی اتباع نہیں کریں گے اور ہدایت کی جو نازل کی گئی ہے رسول کے ساتھ، اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی بات نہیں بتاتے تھے، وہ وہی بتاتے تھے جو ان کے اوپر نازل کی گئی، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی کرنے کے 2-3 کام ہیں، اور ڈرنے کا بالکل ہی کام نہیں، کیونکہ یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ کے بندے ہو گئے، لیکن وہ صرف نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے بندے نہیں ہوں گے۔ نماز دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ منیمم ہے ٹو کوالیفائی ایز اے مسلم، یہ ڈیوٹیز ہے، اور اصل رسپانسبلٹیز ہے جس کو ہم نے بھلا دیا۔ تو ڈیوٹیز میں بھی لوگ غائب ہیں، اور رسپانسبلٹیز سے تو پوری طرح سے غائب ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہ ہم 2-3 کام کر لیں، ایک تو صلاۃ قائم کریں، نیت کر لیں کہ ہم صلاۃ نہیں چھوڑیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعاء اللہ کریں گے، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، قرآن کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور تیسرا، جمعہ کا صحیح استعمال کریں گے، اور ایسی بات کریں گے کہ لوگوں کے دل پہ اترے۔ اور اگر ایسی بات نہیں کر سکتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کا بار بار ہر جمعہ کو بیان کرنے کا، بلکہ اور کسی کو موقع دیجیے، شاید وہ بہتر آپ سے بات کر سکے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔